Assalamu alaikum students. Today is our lecture 2. In our first lecture we discussed very basic accounting concepts. तो कैसे हैं आप लोग पहले? First of all, how are you all? Good? तो first lecture में कुछ बातें हुई थी आपसे, याद है आपको या भूल गई हैं? ये आपके सामने लिखा हुआ है रिवाइज लेक्चर 1. सो कौन आज रिवाइज करके आया है? हाथ खड़ा करें जो रिवाइज किया किसी ने. अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है. जो मैंने आपको 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ. फर्स्ट थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप रिवाइज करेंगे, आप डिस्कशंस करेंगे, आप आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, आप ट्वाइस मेरा लेक्चर सुन लेंगे और आने से पहले लेक्चर रिवाइज करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में अपना इंट्रोडक्शन कराया एक दूसरे को, राइट? हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है, थोड़ा सी ब्रीफली हमने उसको देखा. हमने कोर्स कंटेंट्स डिस्कस किए और फिर हमने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको ज़रा गॉन थ्रू हुआ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आपने पहले थोड़े से पढ़े हुए. सो मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा जस्ट वेरी क्विकली कि आपके जहन में क्या चीज़ है. सो हु विल टेल मी व्हाट इज़ प्रूडेंस? प्रूडेंस के बारे में कौन क्या जानता है? प्लीज़ रेज हैंड. आपने अगर पढ़ा है और गिव मी एग्जाम्पल. जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी है वही बता दें. और अगर आपने कोई रिसर्च की है, कोई आपने बुक्स में से और कोई एग्जाम्पल देखी है, आपने आर्टिकल्स कोई पब्लिश किया, इंटरनेट से डाउनलोड किया है, उसमें कोई एग्जाम्पल होंगे. डेफिनेटली अगर आप जाएंगे आपको बहुत सी एग्जाम्पल मिलेंगे. जी आप प्लीज़. गुड. जस्ट प्रूडेंस के बारे में जस्ट 2 लाइन्स. Good, excellent, good. I like this. आपने वर्ड जो overstate and understate किया है, everything is there. आपसे जो पीछे बैठे हैं, आप इन्होंने प्रूडेंस को बहुत अच्छे अंदाज में एक बताया. आप मुझे एग्जांपल बता दें, प्रूडेंस की कोई एग्जांपल बता दें आप. क्यों भाई? हाँ, इसका मतलब आपने कोई रिवाइज नहीं किया. चले मेरी एग्जांपल आपको समझ आई थी प्रूडेंस की, जरा उसको वही बता दें. ऑलराइट, ओके. इससे आइडिया हो रहा है मुझे कि आपने एटलीस्ट मेरा लेक्चर सुना है और कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं. गुड. सो गोइंग कंसर्न, जीसी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट. जी कौन बताएगा जीसी के बारे में? माशाल्लाह सारे याद खड़ा कर रहे हैं. लगता है आपने गोइंग कंसर्न. गुड जी. ये राइट पे बैठे हैं. यस, ये वाइट शर्ट वाले आप प्लीज. गोइंग कंसर्न. ओके. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली. आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम ग्लैड कि आप बोल रहे हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज आई वांट इट फ्रॉम यू कि मैं चाहता था कि आप बोलें. आप बोल रहे हैं और मैं स्टिल चाहूँगा कि आप बोलें, कम्युनिकेट करें. आज लास्ट लेक्चर हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की थी ब्रीफली. मैंने अभी आज आपसे पूछा है गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस. आई एम श्योर कि आपको मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल्स, इनके बारे में पता होगा. सो गुड. एटलीस्ट अभी हमारा स्टार्ट है, आज हमारा 2nd लेक्चर है, तो आप लोग जो है वो रिवाइज करके आए हैं. वेरी गुड. सो मुझे लग रहा है मुझे अच्छी क्लास मिल गई है. पढ़ने वाले भी हैं और हम पढ़ेंगे भी, हम डिस्कशन भी करेंगे, हम आपस में
MCQs بھی کریں گے اور کوشش کریں گے ایک ایسے ماحول میں, لائیولی ماحول میں آپ کو میں چیزیں سمجھاؤں کہ آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ جائیں. یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا اچھا طرح آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا. آپ کو یہ چیز فائنینشیل رپورٹنگ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی, لیکن آپ نے جو باتیں جو میں نے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس پہ پلیز فوکس رہنا ہے. تو انشاءاللہ وی ول اچیو آور گولز. اوکے, گڈ. فریم ورک آف فائنینشیل رپورٹنگ, یہ ہمارا اکاؤنٹنگ کنسیپٹ کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہے کہ فریم ورک, فائنینشیل رپورٹنگ کا فریم ورک کیا ہے. دا ریگولیٹری سسٹم, a conceptual فریم ورک. یہ 2 ایریاز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. دا ریگولیٹری سسٹم کیا ہے اور کنسپچل فریم ورک کیا ہے. اس میں فرسٹ ہم جائیں گے ریگولیٹری سسٹم پہ, اینڈ آئی تھنک نیکسٹ لیکچر ہمارا کنسپچل فریم ورک پہ ہوگا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریگولیٹری سسٹم. ریگولیٹری ورڈ کیا, ریگولیٹری ریگولیشن سے ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں, ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو اس انڈسٹری کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز اور لاز بناتے ہیں. سو دا ریگولیٹری سسٹم, فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے ریگولیٹری سسٹم کیا ہے, تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. یہ مطلب بیسک اور امپورٹنٹ ایریا ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ, جب کمپنیز فائنینشیل رپورٹنگ کرتی ہیں کس ریگولیٹری سسٹم کو فالو کرتی ہیں, کن سٹینڈرڈز کو فالو کرتی ہیں, کن لاز کو فالو کرتی ہیں. تو یہ ہم اس میں یہ چیز ڈسکس کریں گے. دا ریگولیٹری سسٹم, فائنینشیل رپورٹنگ کو ایشو کرنے کا کیا ریگولیٹری سسٹم ہے, رائٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا ایریا. A concept and regulatory framework, the regulatory system. کہیں آپ نے پڑھا ہے پری اسٹڈیز میں, کوئی آئیڈیا ہے تھوڑا بہت ذہن میں؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں, ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کہیں ٹچ ملا ہوگا آپ کو. ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریگولیٹری سسٹم کیا ہوتا ہے, کنسیپشل سسٹم کیا ہے. اوکے فائن, تھوڑا بہت آپ بتا رہے ہیں. میں اس کی بالکل بیسک سے سٹارٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا ہوں. The regulatory framework of accounting in each country which uses IFRS is affected by a number of legislative and quasi-legislative influence as well as IFRS. ہر کنٹری کے جو ہے, ہر کنٹری میں ایک اکاؤنٹنگ باڈی ہے, ایک سے زیادہ بھی ہیں. فار ایگزامپل ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں اکاؤنٹنگ باڈی کون سی ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان, آئی کیپ. سیکنڈ اکاؤنٹنگ باڈی ہے وہ مینجمنٹ سائڈ پہ آئے تھے, ICMA, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ پاکستان, ICAMP. Like similarly in UK, Institute of Chartered Accountant England and Wales, ICAEW, and world largest accounting body, Association of Chartered Certified Accountants, ACCA. یہ the regulatory framework of accounting in each country which uses IFRS is affected by a number of legislative. اب ہر کنٹری کے اندر, ہر کنٹری کی اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں, چارٹر اکاؤنٹنٹس جو ہیں, ہم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہے, ہر کنٹری کے اندر چارٹر اکاؤنٹنٹ باڈیز ہیں, اور اس میں ہم جو وہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بناتے ہیں, اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز, ٹھیک ہے, ہر کنٹری کے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آئی کیپ پاکستان نے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بنائے. فار ایگزامپل وہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بناتے ہیں فکس ایسٹس پہ, ٹھیک ہے. اب پاکستان کا جو چارٹر اکاؤنٹنٹس ادارہ ہے آئی کیپ, وہ فکس ایسٹ کے اوپر جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بنا رہا ہے اور جو انڈیا میں بنا رہے ہیں یا جو انگلینڈ میں بنا رہے ہیں, ان میں اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کمپنیز فکس ایسٹ کو جیسا ٹریٹ کر رہی ہیں، فکس ایسٹ کو جیسا ٹریٹ کرتے ہیں، انڈیا میں ڈفرینٹ کریں اور یو کے میں ڈفرینٹ کریں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ ڈیبٹ کریڈٹ جو آپ یہاں پاکستان پڑھتے ہیں ورلڈ میں کہیں پڑھیں سیم ہے. سو کیا اگر ڈفرینس ہے، بالکل مائنر سے ڈفرینس ہے، ویری مائنر. اور وہ ڈفرینس کیا ہے؟ وہ ڈفرینس ہے لیٹس سی پاکستان میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس باڈی ہے اس کے جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں یا اکاؤنٹنگ لاز ہے، اس میں ہمارا نیشنل کمپنی لا، پاکستان کا کمپنی ایکٹ، نیشنل کمپنی لا اس میں انکارپوریٹ ہوگا. ہاں یہاں پہ ہے جو نیشنل کمپنی لا ہے وہ پاکستان کا اور انڈیا مائٹ بی ڈفرینٹ، پاکستان اور انڈیا کا یا پاکستان اور یو کے کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. سو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں اس میں لوکل لاز جو انکارپوریٹ ہوتا ہے، لوکل کنٹری کا لا، کمپنیز ایکٹ. آپ پاکستان کا کمپنیز ایکٹ انڈیا کے کمپنی ایکٹ سے، بنگلہ دیش کے کمپنی ایکٹ سے، سری لنکا کے کمپنی ایکٹ سے، یو کے یو ایس اے کے کمپنی ایکٹ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ، سب کا آپس میں ڈفرینس ہے. ایک چیز یہ ہوگی. سیکنڈ، اسٹاک ایکسچینج رولز، ایس ای سی پی پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ایس ای سی پی. ہر کنٹری کے اندر اپنی اسٹاک ایکسچینجز ہیں، ان اسٹاک ایکسچینجز کے رولز ریگولیشنز ہیں، وہ بھی مائنر ڈفرینس ہو سکتے ہیں. یورپین یونین کی ڈائریکٹیوز ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہر کنٹری اپنے اکاؤنٹنگ باڈیز اپنے سٹینڈرڈز بناتی ہے، رائٹ. اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ فکس ایسٹ کو پاکستان میں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یو کے میں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، آلموسٹ ان کا اسٹینڈرڈ دیکھیں آلموسٹ سیم ہے. تھوڑا سا جو ڈفرینس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کیونکہ لوکل لاز انکارپوریٹ یہاں پر ہیں، لوکل لاز یو کے انکارپوریٹ ہیں، تو اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اور یہی چیز ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس کے اوپر کون سی چیز آئی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک کمپنی ہے، اس کا ہیڈ آفس لندن میں، لیکن اس کی برانچز پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، سری لنکا میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں. اب جو گروپ اکاؤنٹنگ ہوگی، فائنینشیل رپورٹنگ ہوگی، وہ ہیڈ آفس سے ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ فائنینشیل رپورٹنگ ہیڈ آفس ہوگی. لیکن آفیسز انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، یورپ میں، یہاں سے ساری انفارمیشن یہاں پہ آتی ہے. تو اب کون سا اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز، کس کنٹری کے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز لگیں گے، کیونکہ ہمارے آفیسز، ہماری برانچز، ہماری سبسڈیز ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے یہ کیسے ہوتا ہے. Why a regulatory framework is necessary. یہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے یہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا امپورٹنٹ ہے؟ ریگولیشن آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن is aimed at ensuring that users of financial statements receive a minimum amount of information that will enable them to make meaningful decisions regarding their interest in a reporting entity. ریگولیٹری فریم ورک اس لیے ضروری ہے کہ یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، دیکھیں فائنینشیل رپورٹنگ جو ہے، ہم رپورٹنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یوزرز کے لیے کر رہے ہیں. یوزر انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں. مین ہمارے ایکسٹرنل یوزرز ہیں جن کو کمپنیز اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے شیئرز بائی کریں، انویسٹ کریں ہماری کمپنی میں. کمپنیز کے شیئر زیادہ بائی ہوں گے، کمپنی زیادہ ایکسپینڈ ہوگی، نیو پروجیکٹس لگیں گے، کمپنی ایکسپینشن میں جائے گی. سو فائنینشیل رپورٹنگ مین پرپز ہے یوزرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یوزرز کو انفارمیشن دینے کے لیے، اور وہ منیمم انفارمیشن بھی اتنی دے، منیمم انفارمیشن میں کہ وہ ان کے لیے میننگ فل ہو، وہ اس قابل ہوں کہ وہ ڈیسیژن لے سکیں کمپنی کے بارے میں. meaningful decisions regarding their interest in a reporting entity, regarding their interest in a reporting entity. reporting entity کا مطلب ہے جو انٹی رپورٹنگ انالیسس رپورٹنگ فائنینشیل رپورٹنگ کر رہی ہے وہ اینٹی ہے نا، آرگنائزیشن. سو
میک شور کریں کہ جو یوزرز ہے وہ جو منیمم انفارمیشن بھی لے رہا ہے اس سے وہ اتنی میننگ فل ہو کہ وہ ڈیسیژن لے سکے ادارے کے بارے میں, رپورٹنگ اینٹی کے بارے میں انویسٹمنٹ کیا ہے. سو ریگولیٹری فریم ورک امپورٹنٹ ہے. وائی آر ریگولیٹری فریم ورک, ریگولیٹری ایک فریم ورک کیوں امپورٹنٹ ہے؟ Regulatory framework is required to ensure that relevant and reliable. Therefore, I highlighted a regulatory framework is required to ensure that relevant and reliable financial reporting is achieved to meet the needs of shareholders and other users. Users of financial reporting shareholders تو ہی ہیں, existing shareholders, لیکن ہم پوٹینشیل شیئر ہولڈرز کی بھی بات کر رہے ہیں جو ہمارے شیئرز بائی کر سکتے ہیں, جو کمپنی کے شیئر بائی کر سکتے ہیں. تو فائنینشیل رپورٹنگ جو ہے ریگولیٹری فریم ورک اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسسٹ کرتا ہے, انشور کرتا ہے کہ ریلیونٹ اینڈ ریلائبل فائنینشیل رپورٹنگ از اچیو ٹو میٹ دا نیڈز آف شیئر ہولڈرز اینڈ ادر یوزرز. Accounting standards on their own would not be complete regulatory framework. In order to fully regulate the preparation of financial statements and the obligations of companies and directors, legal and market regulations are also required. In order to fully regulate the preparation of FS and the obligations of companies and directors, legal and market regulations are also required. جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہے on their own would not be able to complete regulatory framework. خالی ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اگر آپ بنا لیں لیکن اس سے ریگولیٹری فریم ورک پورا نہ ہو جس میں آپ کے لوکل لیگل لاز اور مارکیٹ ریگولیشنز انکورپوریٹ نہ ہوں تو وہ جو ڈیزائر ٹارگیٹس ہیں اچیو نہیں ہو سکتے. اس لیے ریگولیٹری فریم ورک ضروری ہے, نیسیسری ہے. ٹھیک ہے, جسٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو خود ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے آپ اپلائی کر رہے ہیں لیکن آپ نے لوکل لیگل لاز جو ہیں یا لوکل جو مارکیٹ لاز ہیں وہ اس پہ انکارپوریٹ نہیں کیے ہوئے تو ریگولیٹری فریم ورک انف نہیں ہے, آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ اتنا انف نہیں ہے, تو ریگولیٹری فریم ورک کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے ضروری ہے. جو فریم ورک ہے وہ پرنسپل بیسڈ اینڈ رول بیسڈ فریم ورک ہے. ٹو ٹائپس ہیں, پرنسپل بیسڈ اینڈ رول بیسڈ. یہ ورڈنگ تھوڑی سی آپ ذہن میں رکھیں گے. پرنسپل بیسڈ کیا ہوتا ہے اینڈ رول بیسڈ کیا ہوتا ہے. پرنسپل بیسڈ فریم ورک based upon a conceptual framework such as the ISB's framework. ISB's کیا ہے, International Accounting Standard Board. This is the abbreviation of International Accounting Standard Boards. Accounting standards are set on the basis of the conceptual framework. So جتنے accounting standards ہیں وہ principle based ہیں. Accounting standards are set on the basis of conceptual framework based upon the conceptual framework such as ISB. So two types of framework hai, principle based and rule based, rules based. So principle based kaun se? Accounting standards. Rule based framework kya hota hai? Rule based framework hai cookbook approach. ایک رولز آپ نے لکھ دیے ہیں سارے, نام دیا کوک بک. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ آپ نے یہ مشین اس طرح چلانی ہے, اس طرح اس میں پروڈکشن کرنی ہے, تو وہ اسٹیپس ہیں, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4 اسٹیپس کے اندر ہے. یہ کوک بک اپروچ کو ہم کہتے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ آر سیٹ آف رولز وچ کمپنیز مسٹ فالو. ان دی UK there is a principle based framework in terms of the statement of principles and accounting standards, and a rule based framework in terms of the Companies Acts, EU directives and stock exchange rules. Same applies in Pakistan. کیا چیز ہے کہ جو کمپنی ایکٹ ہے پاکستان میں, فار ایگزامپل میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, کمپنی ایکٹ پاکستان ہے
اس میں رولز لکھے ہوئے, رول نمبر 1, رول نمبر 2, رول نمبر 3, رول بیسڈ ہے. کمپنی آپ سے پوچھیں ٹو اپروچز ہے, پرنسپل بیسڈ اینڈ رول بیسڈ. کمپنی ایکٹ کیا ہے؟ رولز بیسڈ ہے, اس میں رولز دیے ہوئے ہیں, قوانین دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں مینشن ایسے کرنی ہے. ٹھیک. سیم لائک پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, SECP اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. وہ بھی کون سا بیسڈ ہے؟ رولز بیسڈ. رول بیسڈ کس طرح؟ اس میں آپ کو اسٹیپس دیے ہوئے, قانون دیے ہوئے, مینشن کیا کہ آپ نے چیزیں اس طرح کرنی ہیں. اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ پرنسپل بیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, UK میں بھی اینڈ پاکستان میں. ان دا UK دیر از اے پرنسپل بیسڈ فریم ورک ان ٹرمز آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس. اور پرنسپل بیسڈ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پرنسپل بیسڈ ہوتا ہے جو کنسپچل ہو, ٹھیک ہے, وہ پرنسپل بیسڈ ہے. اور جو کک بک اپروچ ہوتی ہے اس کو ہم رولز بیسڈ فریم ورک کہتے ہیں. سو 2 ٹائپس ہیں, پرنسپل بیسڈ اینڈ رول بیسڈ. پرنسپل بیسڈ کون سے ہیں؟ اکاؤنٹنگ, جس میں آپ کنسپچل آپ کے ہوتے ہیں. اور رولز بیسڈ ہیں جو آپ کے رولز یہاں پہ لکھے ہوں, جس طرح کمپنی ایکٹس آرڈیننس ہے, پاکستان کمپنی ایکٹ آرڈیننس ہے, اسٹاک ایکسچینج پاکستان کے ہیں, CBRs کے ہیں, تو یہ رول بیسڈ ہیں. تھوڑا سا ہم آگے جا کے اس کو زمین ڈسکس کریں گے تو آپ کو اور ایک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ رول بیسڈ کیا ہے, کنسپچل بیسڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, رول بیسڈ اینڈ پرنسپل بیسڈ. پرنسپل بیسڈ جو ہے وہ کنسپچل بیسڈ ہوتا ہے. ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس یہ امپورٹنٹ ایریا. دیر آر نمبر آف ریزنس وائی دی ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس وڈ بی بینیفیشل. ہارمونائزیشن ہوتا ہے کہ ہارمونی کرنا. آپ پاکستان کے اسٹینڈرڈز ہیں, ICAP پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان بناتا ہے, انگلینڈ کے ہیں, ان کو ایک لیول پہ لے کے آنا, اس کے کیا بینیفٹس ہیں, کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے اگزامپل دی, اب کمپنیز کوشش کر رہی ہیں, جو ورلڈ لیڈنگ اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو سب کو ایک لیول پہ لایا جائے تاکہ فائنینشیل رپورٹنگ میں آسانی رہے. ادروائز اگر آپ کی کمپنی ہے, آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہے, ہر کنٹری کے اس کو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنے پڑیں, لیکن جب انفارمیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر فائنینشیل رپورٹنگ کرنے کے لیے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے ہیڈ آفس میں آتی ہے, وہاں پہ ٹائم کنزیومنگ ہے. کیونکہ اگر انفارمیشن آپ کے اکاؤنٹس تیار پاکستان میں پاکستان کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سے ہوئے, بنگلہ دیش کے حساب سے ہوئے, سری لنکا کے حساب سے ہوئے, اور پھر جب وہ ہیڈ آفس میں آ رہے ہیں پھر وہاں پہ اس کو کنورٹ کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں. اب اگر آپ کے ہیڈ آفس میں چیز آ رہی ہے, جو آپ کی کنٹری, جن کنٹریز میں آپ کی سبسڈیز ہیں, آپ کے آفیسز ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایک ہی سب پہ فالو ہو. IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ہم ابھی آگے پڑھیں گے, تاکہ ہارمونی ہو. ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کو کہتے ہیں کہ ایک لیول پہ لانا. بزنس آپریٹ آن اے گلوبل اسکیل, جو بھی میں نے بات کی, بزنس آپریٹ آن اے گلوبل اسکیل اینڈ انویسٹرز میک investment decisions on a worldwide basis. There is thus a need for financial information to be presented on consistent basis. اب بزنس آپ کا گلوبل ہے, گلوبل اسکیل پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انویسٹر نے انویسٹ کرنے کا سوچا ہے, اینڈ انویسٹر میک انویسٹمنٹ ڈیسیژنز آن اے ورلڈ وائڈ بیسس. سو اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایسے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوں جو سب کنٹریز پہ اپلائی ہوتے ہوں, جو سب کنٹریز کو اپلائی کریں, اور ہیڈ آفس میں جب چیز فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے آئے, لائک دس کنسولٹیشن ہو اور چیز تیار ہو. ویسے جنرلی آپ دیکھیں, اگر آپ کے 5 کنٹریز میں آپ کے آفیسز ہیں اور آپ کا ہیڈ آفس UK میں ہے, یہ ڈفرینٹ 5 کنٹریز میں, اگر ایک ہی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سب فالو کر رہے ہیں, تو جب ایٹ دی اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر جب کنسولیڈیشن ہو رہی ہے, جب فائنل اکاؤنٹس بن رہے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ ہو رہی ہے, لیس ٹائم لگتا ہے, چیزیں ایزی ہوتی ہیں انویسٹرز کے لیے بھی اور کمپنی کے لیے بھی.
لیکن ان 5 کنٹریز کے الگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو ہو رہے ہیں, پھر ہیڈ آفس میں آ رہا ہے, وہ ایک پھر کمپلیکس جاب بن جاتی ہے. سو دیئرفور ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز از ویری امپورٹنٹ. کیا ایڈوانٹیجز ہیں ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز؟ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز؟ کس کے لیے؟ فار ملٹی نیشنل کمپنیز. جیسا بھی بتایا, کمپنی گلوبلی ہے, آل اوور دی ورلڈ ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہے. لائک میں نے لاسٹ جاب جو انگلینڈ میں کیا ہالسٹک گروپ کے ساتھ ایز اے گروپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ, ہماری جو کمپنی تھی وہ آلموسٹ 70 کنٹریز میں تھی ورلڈ میں. کتنے کنٹریز میں؟ 70 کنٹریز میں تھی. تو ہم انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کر رہے تھے, اور ہیڈ آفس میں جب چیزیں آتی تھیں ٹائم ہی نہیں لگتا تھا. سو واٹ آر دا ایڈوانٹیجز؟ ہارمونائزیشن ایڈوانٹیجز کیا ہیں فار ملٹی نیشنل کمپنیز؟ Access to international finance would be easier as financial information is more understandable if it is prepared on a consistent basis. Access to international finance. اس کا کیا مطلب ہے؟ Access to international finance would be easier as financial information is more understandable. اب آپ ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, آپ انٹرنیشنلی کسی پروجیکٹس پہ آپ کی کمپنی جرمنی میں, آپ کے اکاؤنٹس جو ہے وہ UK سے پروڈیوس ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنلی آپ فالو کر رہے ہیں تو جرمنی میں آپ کی کمپنی نے ایک پروجیکٹ لگایا, اس کو لون کی ضرورت ہے, اور جرمن بینک اس کو فوراً لون دیں گے جب وہ, اگر آپ نے وہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کیے جو آل اوور دی ورلڈ ایکسیپٹیبل ہے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جی؟ آپ کے اکاؤنٹس اگر اس میں نہیں بنے ہوئے, جس جگہ پہ آپ کو لون کی ضرورت ہے, پھر اس کنٹری کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو آپ دیکھیں گے. جب آپ IFRS اڈاپٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہم اس کو کہتے ہیں IFRS, ابھی آگے ہم پڑھیں گے. وہ اس کا مطلب ہے آپ نیو یارک میں ہیں, لندن میں ہیں, یا کراچی میں ہیں, یا اسلام آباد میں, آپ کے فائنینشیل رپورٹنگ جو ہو رہی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے آل اوور دی ورلڈ ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ صرف لوکل اسٹینڈرڈ سے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, پھر آپ جس کنٹری میں جائیں گے اس کنٹری کا چینج کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے IFRS پہ بنائے ہوئے اپنے فائنینشیل رپورٹنگ کی ہوئی ہے, ایکسیپٹیبل ہے. سو ملٹی نیشنل کمپنیز کو یہ ایڈوانٹیج ہے اگر وہ ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہو. ایکسیس ٹو انٹرنیشنل فائنانس, کسی بھی کنٹری میں ان کے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں, وہ فائنانس ریز کرنے کے لیے, ان کو فائنانس ریز کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ فائنانس ریز کرتے ہیں آپ کو پیسہ ضرورت ہوتا ہے نیو پروجیکٹس کے لیے, ایکسپینشن کے لیے, بڑے جوائنٹ وینچرس کے لیے. یو گو فار فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, لون کے لیے جاتے ہیں, ان سے آپ ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں. وہ لون کیسے دیتے ہیں؟ آپ کی فائنینشیل رپورٹنگ دیکھتے ہیں, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق بنی ہے, وہ آپ کو ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور آپ کو ایکسیس ٹو انٹرنیشنل فائنانس ایزی ہو جائے گا. There would be a greater efficiency in accounting department. Greater efficiency in accounting department. کیسے؟ میں نے بتایا گریٹر, اب اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اگر اکاؤنٹس آ رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر, کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں, چیزیں جلدی بن رہی ہے, ایفیشنسی ہے نا. اگر آپ نے IFRS فالو نہیں کیے ہوئے, لوکل اسٹینڈرڈ سے آپ نے سب جگہ بنایا ہوا, جب آپ کے ہیڈ آفس میں آئیں گے پھر آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا سب, وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. اب جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کمپنی آفیسز 70 کنٹریز میں تھے, اب 70 کنٹریز یا 50 کنٹریز میں آپ کے آفیسز ہیں, آپ کی برانچز ہیں. جب وہ ہیڈ آفس میں کام آئے گا تو آپ 50-70 کو آپ چینج کرتے رہیں گے لوکل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سے؟ نہیں. اگر IFRS پورے ورلڈ میں ریکگنائزڈ ہے, IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سے پورے ورلڈ میں ریکگنائز, تو آپ کے سارے آفیسز IFRS کو فالو کر رہے ہیں, ان کے مطابق اپنی اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں, اپنی بیلنس شیٹس بنا رہے ہیں. جب وہ ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر کہ اس کو گروپ اکاؤنٹنگ شو کریں, ہیڈ آفس ایشو ہوگا تو اس کو پھر انکارپوریٹ کرنا, صرف مرج ہی کرنا ہے. سو دیر وڈ بی اے گریٹر ایفیشنسی ان دی اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹس. کنسولیڈیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وڈ بی ایزیئر. جب آپ سب چیزیں لے رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی رپورٹ بنائیں گے تو کنسولیشن ایزی ہو جائے گی, رائٹ. سو یہ ایڈوانٹیجز ہے ملٹی نیشنز کا. فار انویسٹرز ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایڈوانٹیج. انویسٹرز کو کیا, وہ تو آپ ملٹی نیشنز کو آپ نے دیکھا نا, ان کے لیے یہ فائدے تھے. انویسٹرز
If investors wish to make decisions based on the worldwide availability of investment, then better comparisons between entities are required. ٹھیک ہے. سو اگر ایک انویسٹر ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اچھا کمپیریزن کر سکتا ہے. ایک لیٹس سی انویسٹر ہے وہ اسٹیل انڈسٹری میں انویسٹ کر رہا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز 2 ہیں اسٹیل. اگر دونوں IFRS کو فالو کر رہی ہیں تو کمپیریزن ایزی ہو جائے گا. اگر ایک کمپنی لوکل اسٹینڈرڈ فالو کر رہی ہے, ایک IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کر رہی ہے, کمپیریزن نہیں ہو سکتا جب تک فائنل اسٹیٹمنٹس بن کے نہ آئے. سو make decisions based on the worldwide availability of investment, better comparisons between entities are required. Harmonization assists this process as financial information would be consistent between different entities from different regions. Harmonization assists this process as financial information would be consistent between different entities from different regions. تو انفارمیشن میں کنسسٹنسی رہتی ہے ہارمونائزیشن سے. سو یہ انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے. وہ ڈفرینٹ ریجن میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ کو اچھی طرح کمپیئر کر لیتا ہے. سمپل آپ اس کو ذہن میں اس طرح دیکھیں. میں آپ کو بہت ایزی وے سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو بتایا کہ ایک کمپنی ہے, اس کے 10 ڈفرینٹ کنٹریز میں آفیسز ہیں اور ہیڈ آفس جو ہے وہ لنڈن میں. سپوز اگر وہ 10 ڈفرینٹ کنٹریز کے اپنے اپنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو لوکل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں ان سے اگر اکاؤنٹس بنائیں گے, اور جب کیونکہ فائنینشیل رپورٹنگ جو ہوتی ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوتے ہیں وہ ہیڈ آفس سے ہوتی ہے, اس کو گروپ اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. جب وہ 10 آفیسز اپنے اکاؤنٹس لنڈن بھیجیں گے, اگر انہوں نے IFRS پہ اکاؤنٹس نہیں بنائے ہوئے, لوکل اسٹینڈرڈس پہ بنائے ہوئے, لنڈن پہ آ کے وہ پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا, اس کو چینج کرنا. لیکن اگر انہوں نے IFRS سے بنائے ہوئے تو کوئی چینج نہیں کرنا. جب ہیڈ آفس میں آئیں گے صرف ایڈ اپ ہو گئے اور فائنینشیل رپورٹنگ ہو جائے گی, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پبلش ہو جائیں گے. اس لیے ملٹی نیشنل جتنی بھی ہیں وہ IFRS فالو کرتی ہیں, کیونکہ پورے ورلڈ میں آفیسز ہوتے ہیں. انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. اب آگے جا کے پڑھیں گے وہ کس طرح ہیں. انویسٹرز کو بھی فائدہ رہتا ہے کہ انویسٹر نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں انویسٹ کریں, یہاں پہ کریں. جب دوسری کمپنی اگر IFRS فالو نہیں کرے تو وہ کمپیریزن نہیں کر سکتا. رائٹ. Advantages. Tax authorities. Tax liabilities of investors should be easier to calculate. ٹیکس والوں کے لیے بھی آسان ہے. جب ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوگا, ٹیکس لائبلٹی بھی کیلکولیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر لوکل اسٹینڈرڈ فالو ہے پھر انڈیویجلی جا کے چیک کرنا پڑے گا کہ ہاں بھی میں نے ٹیکس لائبلٹی اس ریجن میں کتنی بنتی ہے, اس ریجن میں کتنی بنتی ہے, اس ریجن میں کتنی بنتی ہے, اس کنٹری میں کتنی ہے, اس کنٹری میں کتنی ہے, ڈفرنٹ کنٹریز میں. لیکن اگر ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہے سو ٹیکس لائبلٹی فار انویسٹرز شوڈ بی ایزیئر ٹو کیلکولیٹ. لارج انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ فرمز, ان کو بھی ایڈوانٹیج ہے. Accounting firms would benefit as accounting and auditing would be easier if similar accounting practices existed on a global basis. Let's see, ایک اکاؤنٹنگ فرم میں فرگوسن, ٹھیک ہے, PwC کو کہتے ہیں. فرگوسن ایک بڑی فرم ہے. فرگوسن نے آڈٹ لیا ہے ایک کمپنی کا جس کو آفس ہے ون ان پاکستان, ون ان کابل اینڈ ون ان ایران. 3 آفیسز ہیں. فرگوسن جو ہے وہ آڈٹ کر رہی ہے لارج ملٹی نیشنل کمپنی کے. اب اگر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں ہارمونائزیشن ہے, یس, تو فرگوسن کے لیے ایزی ہے ان کا آڈٹ اور اکاؤنٹنگ پریکٹس کو چیک کرنا. لیکن اگر کمپنیز جو ہے کابل میں, ایران میں یا مڈل ایسٹ میں لوکل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز فالو کر رہے ہیں, فرگوسن کو انڈیویجلی جا کے آڈٹ اور آڈیٹنگ ورک اور اکاؤنٹنگ ورک کو چیک کرنا پڑے گا. لیکن اگر IFRS فالو ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز فالو ہیں, دین اٹ وڈ بی ایزیئر فار فرگوسن ٹو گو تھرو. سو دس از لارج انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ فرمز کہ ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ایڈوانٹیجز کس میں, لارج اکاؤنٹنگ فرم. میں نے اس ایگزامپل دی,
اگر IFRS فالو ہے, ایک آڈیٹنگ فرم ہے وہ آڈٹ کر رہی ہے ایک کمپنی کا جس کے آفیسز ڈفرینٹ کنٹریز میں, اگر ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہے ان کے لیے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کرنا ایزی ہے. دوسرے میں بھی اگر نہیں ہے تو کر لیں گے, لیکن بہت کاسٹ, بہت ٹائم لگتا ہے. سو جس طرح ایڈوانٹیجز تھے انویسٹرز کو, ملٹی نیشنل کمپنیز کو, کس کے, ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے. اسی طرح انویسٹرز کو فائدہ ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, ٹیکس اتھارٹیز میں انویسٹرز کا ٹیکس کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہے, لارج انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ فرمز کو بھی اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. رائٹ, اوکے. بٹ دیر آر سم ڈس ایڈوانٹیجز آلسو. ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ڈس ایڈوانٹیجز. کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں؟ ڈیفیکلٹ ٹو انٹروڈیوس, apply and maintain or enforce in different countries, each of which has a range of social, political, economic and business factors to consider. Difficult to introduce. Apply and maintain or enforce in different countries. Obviously جب آپ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کرتے ہیں تو انٹروڈیوس کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ان کے اپنے ایشوز ہیں, سوشل ہیں, پولیٹیکل ہیں, اکنامک ہیں, ڈفرینٹ بزنس فیکٹرز ہیں, تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا. لیکن ٹو بی ویری ہانیسٹ اب اس طرح یہ چیزیں اب ان پرابلمس کو اوور کم کر لیا گیا ہے. اب یہ ایشوز بہت کم ہو رہے گئے ہیں. شروع میں ایشوز تھے یہ, جب انیشلی IFRS انٹروڈیوس ہوئے ارلی 90s اور لیٹ 90s میں, اور شروع میں پرابلمس تھیں, لوکل سوشل پولیٹیکل پریشرز, وہ چیزیں آبسٹیکلس تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب موسٹلی کمپنیز, موسٹلی ملٹی نیشنل کمپنی, اور موسٹلی نیشنل کمپنیز IFRS کو فالو کرتی ہیں. ڈفرنٹ لیگل سسٹمز may prevent the applications of certain accounting practices and restrict the options available. Different legal system may prevent the application of certain accounting practices and یہ ایک ہے, یہ سم کنٹریز میں پرابلم ہے ڈفرینٹ لیگل سسٹمز کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں IFRS کو فالو کرنا ایک آپشن ہے. ایک کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی, اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ IFRS پہ جائے, یہ لوکل اسٹینڈرڈز فالو کرے. لیکن IFRS کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں, اس لیے وہ آپٹ کرتے ہیں کہ IFRS کو فالو کیا جائے. لیکن سم کنٹریز میں ایسی لیگل سسٹمز ہیں, ایسی ریسٹرکشنز ہیں کہ وہ اس آپشن کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے لوکل اسٹینڈرڈز فالو کریں. سو یہاں پہ ذرا یو کین سی دا disadvantages in harmonization of accounting standards. So now the other area is the standard setting process. The standard setting process. IFRS Foundation, IASB International Accounting Standard Board سے کہتے ہیں, IFRS Interpretation Committees, IFRS Advisory Council. یہ 4 ایریاز ہیں, 4 باڈیز ہیں جو اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سیٹرز پروسیسز میں انوالو ہوتے ہیں. IFRS کا مطلب ہے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس, IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس فاؤنڈیشن, IASB انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ, IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ انٹرپریٹیشن کمیٹی اینڈ IFRS ایڈوائزری کونسل. سو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے, کس میں, اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس میں. کون سے اسٹینڈرڈ, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس میں IFRS فاؤنڈیشن کا, IASB کا, IFRS انٹرنیشنل کمیٹی کا اینڈ IFRS ایڈوائزری کونسل کا کیا رول ہے. IFRS فاؤنڈیشن. The IFRS Foundation جو ہے formally known as the International Accounting Standard Committee Foundation, ISAC, is the supervisory body for the IASB, is responsible for governance issues and ensuring each body is properly funded. So this is a very important body. Governance issues جو ہیں سب اس کو ڈیل کرتی ہے. supervisory body ہے for the IASB,
ٹھیک ہے. اور گورننس ایشوز جو ہے نا وہ گورننس ایشوز کو یہ ڈیل کرتی ہے. IFRS Foundation. The objective of this foundation is develop a set of global accounting standards which are of high quality, are understandable and enforceable. So یہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی نیشنز کیا فالو کرتی ہیں, IFRS. بڑی نیشنل کمپنیز بھی IFRS فالو کرتی ہیں. تو یہ وہ IFRS فاؤنڈیشن ہے, یہ وہ ادارہ ہے, یہ وہ باڈی ہے جو سیٹ کرتی ہے گلوبل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس وچ آر آف ہائی کوالٹی, آر انڈرسٹینڈیبل اینڈ آر انفورسیبل. ٹھیک ہے, which require a high quality, transparent and comparable information FS to help those in the world's capital markets and other users make economic decisions. So IFRS کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ جو اسٹینڈرڈس بناتے ہیں اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے اسٹینڈرڈس بنتے کیسے ہیں, لیکن جب پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کون بناتا ہے اسٹینڈرڈ. سو IFRS فاؤنڈیشن جو ہے اس کا مین رول جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو بنانا, ان کو اس کی کوالٹی چیک کرنا, اس کو انفورس کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا, پروموٹ یوزنگ اینڈ اپلائنگ دیز اسٹینڈرڈس. سو بہت اہم رول ہے اس کا IFRS فاؤنڈیشن کا. اب آ جائے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کیا چیز ہے. is solely responsible for issuing international accounting standards. Standards now called International Financial Reporting Standards has the same objective as the IFRS Foundation. IASB جو تھا وہ پہلے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایشو کرتا تھا, اب اس کا نام ہو گیا IFRS, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے. اس کے آلموسٹ سیم آبجیکٹیوز ہیں جو IFRS فاؤنڈیشن کے ہیں. ٹھیک ہے, جو IFRS فاؤنڈیشن ہے وہ سیٹ کرتا ہے, آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے اور IASB ایشو کرتا ہے. ٹھیک, سو has the same objective as the IFRS Foundation. IFRS Interpretation Committees issues rapid guidance on accounting matters where divergent interpretation of IFRS have arisen. Issues interpretation called IFRS 1, IFRS 2. یہ ایک امپورٹنٹ کمیٹی ہے. IFRS Interpretation Committee کیا ہے؟ issue rapid guidance on accounting matters where divergent interpretation of IFRS have arisen. یہ سب ریگولیٹری فریم ورک میں آتا ہے. ایک بورڈ ہے, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ہے, IFRS ہے اور IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی ہے. کیونکہ جب IFRS ایشو ہوتا ہے اس میں کوئی اکاؤنٹنگ میٹرز آیا تھا جہاں پہ انٹرپریٹیشن کلیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, انٹرپریٹیشن کلیئر نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کوئی بھی ایک نیو اکاؤنٹنگ فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ایشو ہوا ہے اور کسی ایریا میں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے, IASB تو اس کو ایشو کرتا ہے, IFRS گول سیٹ کرتا ہے اور IASB IFRS ایشو کرتا ہے, لیکن دونوں کے آبجیکٹیو سیم ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن کمیٹی ہے. کیا چیز ہے؟ IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی ہے جو اسٹینڈرڈ ایشو ہونے کے بعد, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ایشو ہونے کے بعد, if there is a need for any interpretation, so this is the committee, interpretation committee. He is responsible, or their main job is to give guidance, rapid guidance on accounting matters where interpretations are not clear. IFRS میں اگر نہیں کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ایک ادارہ وہ سیٹ آبجیکٹیو گولز سیٹ کرتا ہے جس کو ہم IFRS فاؤنڈیشن کہتے ہیں. ایک ادارہ IASB ہے. ٹھیک ہے, وہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ ایشو کرتا ہے. اور ایک ادارہ جس کو IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی کہتے ہیں کہ IFRS ایشو ہونے کے بعد اگر کسی کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی کنٹری میں کسی جگہ پہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہو تو یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں, فوراً گائیڈ لائنس دیتے ہیں. رائٹ, سو یہ ریگولیٹری فریم ورک اسی کو کہتے ہیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. سو جب کوئی انٹرپریٹیشن ایشو ہوتی ہے تو اس کو اس سے ایبریویشن لکھتے ہیں IFRIC, IFRIC 1, IFRIC 2 ایٹسٹرا. ٹھیک ہے,
جب آپ کسی جرنل میں کسی آرٹیکل میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا IFRS 1 یا IFRS 2 ایٹسٹرا, تو دس مین کہ یہ IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کی انٹرپریٹیشن کمیٹی نے ایشو کیا. یہاں پہ کسی جو بھی اسٹینڈرڈ ایشو ہوا تھا اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور ادارہ اٹھ کے اس کی انٹرپریٹیشن کرے, نہیں. اگر کسی کو IFRS کے اوپر کوئی ایشو ہے, کوئی چیز ایمبیگوٹی ہے, کوئی کلیئر نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, تو دس از دا باڈی انٹرپریٹیشن کمیٹی. اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا کہ ہاں یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. ادروائز یہ کمیٹی نہ ہو, ہر انڈیویجول فرم یا آرگنائزیشن اس کی انٹرپریٹیشن کرے, نہیں ہم نے اس کو ریزیوم ایسے کیا ہے, نہیں یہ چیز اس طرح ہے. نو, IFRS انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے یہ انٹرپریٹ کرے گی کہ یہ چیز کیسے ہے, رائٹ. The IFRS addresses issues of reasonably widespread importance, not issues that are of concern to only a small minority of entities. The interpretations cover both newly identified financial reporting issues not specifically dealt with in IFRS, or issues where unsatisfactory or conflicting interpretation have developed or seem like to develop in the absence of authoritative guidance, with a view to reaching a consensus on the appropriate treatment. جو بھی میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی کہ یہ جو IFRS انٹرپریٹیشن کمیٹی ہے, یہ کوئی مائنر سے ایشوز کو لے کے نہیں ڈسکس کرتی. یہ ایشو آف ریزنبلی وائڈ امپورٹنٹ جو ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے. اس میں وہ چیزیں کور ہوتی ہیں کہ جو نیولی آئیڈینٹیفائی فائنینشیل رپورٹنگ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, جس کو IFRS نے ڈیل نہ کیا ہو, ناٹ اسپیسیفکلی ڈیلڈ ود ان IFRS, اور ایشوز ویئر انسیٹسفیکٹری اور کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشنز ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں جہاں پہ کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے, IFRS نے بھی اس کو مس کیا ہے, کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ایشو ہوا ہے کسی بھی چیز کو. فار ایگزامپل ایک اسٹینڈرڈ ایشو ہوا ہے گڈ ول کے اوپر, IFRS ایشو ہوا ہے, لیکن فار سم ایسا ہے کہ IFRS نے بھی اس کی کچھ چیزوں کو شاید ایڈریس نہیں کیا, یا کیا ہے تو اتنا کلیئر نہیں ہے. سو دس از IFRS انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے یہ پھر اس ایشو کو ٹیک اپ کرے گی اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی اور انٹرپریٹ کرے گی کہ کیا چیز صحیح ہے. اور اگر کسی بھی اتھارٹیو گائیڈ لائنس کسی بھی چیز کی نہیں ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے اوپر, اس کے اوپر بھی انٹرپریٹیشن کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپنا ویو, اپنی انٹرپریٹیشن دے گی کہ یہ چیز کس طرح ہونی چاہیے. سو امپورٹنٹ رول ہے اس کمیٹی کا. اور میں نے بھی میرے نظر سے بھی گزری ہیں, آپ بھی جب یہ آگے ریسرچ کریں گے, کوشچنز دیکھیں گے, انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے, تو آپ IFRIC کا ورڈ دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم آئیڈیا ہو جانا چاہیے. یہ افریق ہم اس کو کہتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ انٹرپریٹیشن کمیٹی. تو جب آپ یہ ورڈ دیکھیں گے IFRIC, اس کا مطلب آپ ایک دم لیں گے کہ ہاں یہاں پہ اس اسٹینڈرڈ میں کچھ چیزیں, کچھ ابہام تھا, کوئی ایمبیگوٹی تھی, کوئی چیز کلیئر نہیں تھی, تو انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے IFRS کمیٹی, اس نے اپنا رول ادا کیا اور اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے فار یوزرز آف IFRS. ٹھیک ہے, لیٹس سی کوئی IFRS آتا ہے, کوئی اسٹینڈرڈ آ رہا ہے. میں نے اگزامپل دی گڈ ول کے بارے میں, میری کمپنی اس کو ڈیل کرتی ہے لیکن کوئی دوسری کمپنی اس کو اور طریقے سے سوچ رہی ہے, کسی اور طریقے سے ڈیل کر رہی ہے, کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہے, تو پھر کمیٹی بتاتی ہے, انٹرپریٹیشن کمیٹی بتاتی ہے کہ نہیں یہ اس کا مطلب اس طرح ہے, اس طرح نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ کمیٹی نہ ہو تو لوگ اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں. اسٹینڈرڈ میں اگر جہاں کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کوئی چیزیں قانون کے اندر کلیئر نہیں ہوتی ہیں, کورٹس اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کوئی بھی قانون بنائے, پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے اور اس میں سم ٹائم موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا ہے جو نیو لاز پاس ہوتے ہیں, نئے قوانین پاس ہوتے ہیں,
اس میں جب وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیسز چلے جاتے ہیں کورٹ میں, نہیں یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں چیز طرح ہے, تو کورٹ انٹرپریٹیشن کرتی ہے کہ ہاں نہیں یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے, اس کی اصل روئی اس طرح ہے تو یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی چیز امپلائی ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. آئی ایف ایس فاؤنڈیشن اسٹینڈرڈس کے آبجیکٹیوز گولز سیٹ کرتا ہے, آئی ایس بی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایشو کرتا ہے, آئی ایف آر ایس ایشو کرتا ہے, اور جو آئی ایف آر ایس انٹرنیشنل کمیٹی ہے وہ اگر کہیں پہ بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں یا کہیں پہ کلیئر گائیڈ لائنس نہیں ہے, تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ یہ کہہ رہا ہے, رائٹ. اینڈ the last is the IFS Advisory Council. اس کا کیا رول ہے؟ The IFS Advisory Council, formerly known as the Standard Advisory Council, provides a forum for the ISB to consult a wide range of interested parties affected by the ISB's work with the objective of advising the board on agenda, decisions and priorities in the board work. یہ ایک ایڈوائزری مین مشاورت مشورے دینے کا, یہ ایک آئی ایف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس پہ ایڈوائزری کونسل ہے. یہ پرووائڈ اے فورم فار دی آئی ایس بی ٹو کنسلٹ اے وائڈ رینج آف انٹرسٹڈ پارٹیز افیکٹڈ بائی دی آئی ایس بی ورکس. یہ ایک ایسا فورم ہے جو ان پارٹیز کو کنسلٹ کرتا ہے, ان پارٹیز کو کنسلٹ کرتا ہے جو افیکٹ ہوتی ہیں آئی ایس بیز کے ورک سے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس جو ایشوز ہو رہے ہیں, یہ وہ ایڈوائزری کونسل ہے جو کنسلٹ کرتا ہے وائڈ رینج آف انٹرسٹڈ پارٹیز افیکٹڈ بائی دی آئی ایس بی ورکس ود دی آبجیکٹو آف ایڈوائزنگ دا بورڈ on agenda, decisions and priorities in the board work, informing the board of the view of the organizations and individuals on the council on major standard setting projects, giving other advice to the board or the trustees. تو یہ ایک ایڈوائزری کونسل ہے جو اس میں مین چیز ہے یہ کہ لاسٹ میں جو ایڈوائزری کونسل ہے یہ اپرچونٹی دیتی ہے ان لوگوں کو, ان انٹرسٹڈ پارٹیز کو, اگر وہ آئی ایس بی کے ورک سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ایشو ہوا ہے جس میں وہ افیکٹڈ ہیں, اور یہ بورڈ کو ایڈوائزنگ دا بورڈ آن ایجنڈا, ڈیسیژنز اینڈ پرائرٹیز ان دا بورڈ ورک. جو بورڈ کام کرتا ہے اس کے ایجنڈے میں وہ چیز رکھتے ہیں, اور انفارمنگ دا بورڈ of the view of the organizations and individuals on the council or major standard setting projects. کوئی بھی انڈیویجول, کوئی آرگنائزیشنز جو آئی ایس بی کے ورک سے افیکٹڈ ہو رہی ہے, یہ ایڈوائزری کونسل جو ہے بورڈ کو انفارم کرتی ہے اور اس چیز کو ریزالو کرتے ہیں, giving other advice to the board or the trustees. So dear students, یہ جو ہم نے ابھی چیزیں ڈسکس کی ہیں, اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس کہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس میں کون سی ریگولیٹری فریم ورک, ریگولیٹری باڈیز جو ہے وہ فریم ورک کیا, اس کا ریگولیٹری فریم ورک کیا ہے, وہ یہ ہے آئی ایف آر ایس فاؤنڈیشن ہے, آئی ایس بی ہے, اینڈ آئی ایف آر ایس انٹرنیشنل کمیٹی, اور لاسٹ میں ایڈوائزری کونسل ہے, آئی ایف آر ایس ایڈوائزری کونسل ہے. ان کے اپنے اپنے رولز ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اپنے رولز ہیں. تو یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بنتا کیسے, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بنتا کیسے, ایشو کون کرتا ہے, آئی ایف آر ایس, آئی ایس بی, گول اینڈ سیٹس کون آبجیکٹو سیٹ کرتا ہے, آئی ایس بی فاؤنڈیشن, ایشو کون کرتا ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس, آئی ایس بی, اور اس اسٹینڈرڈ کی انٹرپریٹیشن کون کرتا ہے, آئی ایف آر ایس انٹرپریٹیشن کمیٹی. اور اگر کوئی آئی ایس بی کے ورک سے افیکٹڈ ہے, افیکٹڈ پارٹیز ہے جو ہے, وہ آئی ایف ایس ایڈوائزری کونسل میں بات ہوتی ہے, وہ ایڈوائز کرتا ہے بورڈ کو یہ چیزیں اس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں, آپ ان کو دیکھیں.
تو یہ ایک فریم ورک سا ہے جو آپ کو تھوڑا سا اس کا نالج ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس کیا ہے. سو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ول سی ہاؤ اسٹینڈرڈز آر ڈیولپڈ. ایک اسٹینڈرڈ آتا ہے وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے. نیکسٹ کلاس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ لوکل اسٹینڈرڈس میں ڈفرینس یا لوکل اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز IFRS اینڈ لوکل اسٹینڈرڈس کیوں, اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیوں IFRS پہ جانا چاہیے لوکل پہ نہیں جانا چاہیے, یا کیوں لوکل پہ رہنا چاہیے IFRS پہ نہیں جانا چاہیے. تھوڑا ہم اس کا بھی کمپیریزن دیکھیں گے. کنسیپٹ اینڈ ریگولیٹری فریم ورک امپورٹنٹ ہے, ہم اس پہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تھوڑا سا آپ اس کو ایک دو کلاسز اور لیں گے تو تھوڑا سا آپ کو اور آسان چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ابھی آپ کو شاید تھوڑا سا آپ کی پلیٹ میں زیادہ ہو گیا, ڈائجسٹ نہ کر سکیں, لیکن آپ اس کو ریڈ کریں, تھوڑا ٹائم لیں اس کے اوپر, چیزیں آسان ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آج جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے ہارمونائزیشن پہ ہم نے بات کی آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, کہ ایک جیسے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہونے کا کیا فائدے ہیں, ایڈوانٹیجز بھی ہم نے ڈسکس کیے, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پرنسپل بیسڈ اینڈ رول بیسڈ فریم ورک کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے وائی ریگولیٹری فریم ورک از نیسیسری. تو یہ سب چیزیں آپ نے ریوائز کرنی ہے, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیں گے. میں ریویژن کراؤں گا, آپ سے کوشچن کروں گا, آپ مجھے آنسر کریں گے. آلرائٹ, سو ابھی یہ تھیوریٹیکل ہے ذرا فریم ورک, ریگولیٹری فریم ورک. سم ٹائم اسٹوڈنٹس بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ریگولیٹری فریم ورک, لیکن آپ کو ایک اس کا تھوڑا سا نالج ہونا ضروری ہے, اس لیے یہ امپورٹنٹ ایریا ہے. جو ہم آگے جائیں گے دس سبجیکٹ ول بیکم مور انٹرسٹنگ, آئی ہوپ سو. اوکے, سو thank you very much for your time, and inshallah we'll meet in our next class. Thank you.